शौकत अली की बेटी का ऑपरेशन था और वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था। शौकत अली ने अपनी बीवी के ज़ेवरात फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। वो बीवी के ज़ेवरात लेकर सुनार के पास गया, फिर वहाँ से पैसे लेकर हस्पताल आ रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार ने उसका पीछा किया और फिर मौका देखकर उसके सामने आया। हाथ में पिस्टल लिए शौकत से बैग छीनने की कोशिश की, मगर शौकत ने किसी सूरत वो बैग अपने से अलग ना किया। जब उसने देखा कि ये शख्स बैग नहीं छोड़ रहा तो डाकू ने शौकत अली के सर में गोली मारी, फिर बैग छीनकर फरार हो गया। घर जाकर उसने बैग खोला तो बैग में 10 लाख के अलावा एक बच्ची की तस्वीर और उसके ऑपरेशन की रिपोर्ट भी थी। आज शाम उसकी बेटी का ऑपरेशन था। अचानक डाकू अपने किए पर पछताया। वो फौजिया के बाप को तो मार चुका था, लेकिन दिल में ये सोच रहा था कि अगर इस बच्ची का बाप के अलावा कोई ना हुआ तो बच्ची का क्या बनेगा। वो भेस बदल कर बैग उठाकर अस्पताल की जानिब रवाना हुआ, मगर वो जैसे ही अस्पताल के अहाते में दाखिल हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शौकत अली एक इलेक्ट्रीशियन था। बिजली के सामान की एक छोटी सी दुकान थी और उसके अलावा घर में जाकर बिजली की इंस्टॉलेशन वगैरह का काम करता था। एक दिन शौकत अली अपनी दुकान पर ही बैठा था, जबकि एक बच्चा भागता हुआ उसके पास आया। उसने शौकत अली को बताया कि आपकी बीवी की तबीयत ख़राब है, मुझे पड़ोसन खाला ने भेजा है आपकी तरफ। शौकत अली ने दुकान अपने शागिर्द के हवाले की, फिर भागता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। उसकी बीवी आयशा की डिलीवरी करीब थी। वो बीवी को लेकर हस्पताल रवाना हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उसे बेटी अता की। बेटी की पैदाइश पर मियाँ बीवी दोनों के तासुरात मुख्तलिफ थे। बाप था कि खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसकी खुशी उसकी आंखों से महसूस हो रही थी, जबकि उसकी माँ आयशा परेशान थी। वो परेशान कुन नज़रों से अपने शौहर की तरफ देख रही थी। जब शौकत अपनी बीवी के पास आया और उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने लगा, तब आयशा ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू की। वो बीवी के इस अमल पर हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो। वो कहने लगी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद बेटा हो और बड़ा होकर आपका सहारा बने, मगर किस्मत में बच्ची लिखी थी। इस पर शौकत अली ने अपनी बीवी को डांट कर कहा कि कैसी बातें कर रही हो, मैंने कब इस बात का तस्करा तुम्हारे सामने किया था। मैं अल्लाह की रहमत को भला क्यों इस पर दिल तंग करूँगा। अल्लाह गवाह है कि मैं बेटी की पैदाइश पर खुश हूँ और तुम्हें भी ये नसीहत करूँगा कि इस तरह की बातें ना करो। खुशी के इस मौके पर तुम नाशुक्री की बातें कर रही हो। उसने अपनी बेटी का नाम फौजिया रखा और फौजिया अपनी जान से भी उसे ज़्यादा प्यारी थी। फौजिया जब 6 बरस की हुई तो उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। आयशा ने इस बात की मुखालफत की कि इस स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आपकी ख़र्च से ज़्यादा। अभी तो ये बच्ची है, लेकिन आगे जाकर हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्ची क्लासेस में प्रमोट होगी उसी लिहाज की इसकी फ़ीस भी बढ़ेगी। शौकत अली ने मुस्कराकर कहा कि अभी इसका बाप ज़िंदा है। मैं अपनी बेटी को इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ और ये मेरा ख्वाब था और मैं अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ। फौजिया जब 5वीं जमात में प्रमोट हुई तो एक दिन क्लास में उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसका सर चकराने लगा और वो नीचे गिर गई। फिर उसे होश नहीं आ रहा था। टीचर्स बहुत परेशान थे। उन्होंने फौजिया के घर में फ़ोन किया। आयशा ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब है, हम उसे फ़लाँ हस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप उस हस्पताल में पहुंच जाएं। आयशा ने परेशानी की हालत में अपने शौहर को फ़ोन किया कि आयशा की तबीयत ख़राब हुई है और वो फ़लाँ हस्पताल में है। शौकत अली उस वक्त अपनी दुकान में बैठा था। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जबकि उसकी बेटी अभी तक बेहोशी की हालत में थी। परेशानी की हालत में वो डॉक्टर के सामने आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी फ़िलहाल बेहोश है, मगर परेशानी की बात नहीं, हालत ख़तरे से बाहर है। आपकी बेटी के सर में एक ट्यूमर है जो कि अभी काबिल इलाज है, लेकिन अगर मज़ीद देर की जाती है तो शायद मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आपकी बेटी का ऑपरेशन होगा और आपको ऑपरेशन अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। शौकत ने अपनी बेटी को देखा तो उसका दिल पिघल गया। ऑपरेशन थिएटर में उसकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जबकि डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से 10 लाख का बंदोबस्त करो, ऑपरेशन की फ़ीस का बंदोबस्त करें ताकि मज़ीद देर से बचा जा सके। शौकत वहाँ से घर आया और वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ
تو اس کی بیوی رکشے پر سوار ہو کر ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس بلایا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر نے فوزیہ کا آپریشن بتایا ہے۔ اس کے سر کا آپریشن ہوگا۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، لہٰذا تم اپنے زیورات دو۔ میں سونار سے اس کی معقول قیمت لگواتا ہوں اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا جلدی کرو۔ بیوی نے جلدی سے صندوق کھولا اور اس میں ماں کی نشانی سونے کے زیورات تھے جو کہ قدیمی تھے۔ اس نے وہ زیورات ایک کپڑے میں لپیٹے اور اپنے شوہر کے حوالے کیے۔ شوکت بیوی کے زیورات لے کر سونار کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ زیورات کی قیمت 10 لاکھ روپے بتائی، جو کہ آپریشن کے لیے کافی تھی۔ اس نے وہ پیسے ایک بیگ میں ڈالے، پھر پہلی ہی فرصت میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ بس سے اتر کر وہ فٹ پاتھ پر بڑی ہی تیزی کی طرف تیز تیز قدموں سے ہسپتال کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان اس کے راستے میں آیا۔ پسٹل دکھا کر کہا کہ بیگ میرے حوالے کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ شوکت نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں بڑی جلدی میں ہوں، کسی صورت تمہارے حوالے یہ بیگ نہیں کر سکتا۔ جس پر وہ اپنی بائک سے نیچے اترا، بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ شوکت نے کافی مزاحمت دکھائی اور کسی صورت وہ اس کو بیگ دینے والا نہیں لگ رہا تھا، جس پر اس شخص نے شوکت کے سر میں گولی ماری، پھر جلدی سے بیگ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے بیگ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں پورے 10 لاکھ روپے تھے۔ پیسے دیکھ کر تو وہ خوش ہوا، لیکن ان پیسوں کے علاوہ ایک بچی کی تصویر اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی تھی، جس پر آپریشن کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی۔ خضر کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچی اسی مقتول کی بیٹی ہے جس کو ابھی میں مار کر آ رہا ہوں، اور یہ پیسے وہ اپنی بیٹی کی آپریشن کے لیے لے جا رہا تھا۔ خضر ڈاکو نہیں تھا، بلکہ یہ مجبوری کی حالت میں کر رہا تھا۔ اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اغوا کرنے والے نامعلوم مجرم انہوں نے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس پر خضر کے دماغ میں یہ بات آئی کہ پولیس اسٹیشن چلا جائے، پولیس والوں کو اس اغوا کے بارے میں مطلع کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتا کیونکہ ڈاکوؤں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تو نے پولیس کو انفارم کیا تو تمہارے بھائی کی جان ہرگز نہیں بچے گی۔ یہ معاملہ خضر کے لیے کافی گھمبیر تھا۔ وہ اپنے بھائی کی خاطر ایک بے گناہ کی جان تو پہلے ہی لے چکا تھا، مگر اب بچی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تو اپنے سگے بھائی کو بھول گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ بیگ چھینتے وقت اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان سے کون سی غلطی ہوئی، لیکن گھر آ کر اسے پتہ چلا کہ میں نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے پیسے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا واحد سہارا تھا۔ خضر نے بھیس بدلا اور پیسے لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا اور یہ سوچا کہ کم از کم بچی کی جان بچا لی جائے، اس کے آپریشن میں تاخیر نہ ہو۔ وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ فوزیہ کا آپریشن ہو چکا تھا، اس کی حالت خطرے سے باہر تھی اور وہ ہوش میں تھی۔ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ فوزیہ کے بارے میں کسی سے جان سکے۔ ایک نرس جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی جو سامنے لیٹی ہے اب اس کی کیسی طبیعت ہے؟ نرس نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے، اس کے سر میں ٹیومر تھا لیکن اب کامیابی سے آپریشن ہو چکا ہے۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد تمام ڈاکٹروں کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ خبر اس بچی کے لیے کافی مشکل ہے اور ہم اس سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خضر نے پوچھا کہ کون سی خبر؟ نرس نے بتایا کہ کسی ظالم شخص نے اس کے باپ کو مار ڈالا۔ وہ اپنی بیوی کے زیورات فروخت کر کے بچی کے آپریشن کے پیسے لے کر ہسپتال کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ڈاکو نے اسے وہ پیسے چھین لیے اور مزاحمت پر اسے مار ڈالا۔ اس کے باپ کی لاش بھی اسی ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہے۔ ڈاکٹروں نے حالات کو دیکھتے ہوئے مفت میں فوزیہ کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اب وہ پریشان ہے کہ یہ بات کسی طرح اس بچی سے چھپائی جائے کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے بچی کی ماں کو بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ ابھی فوزیہ کو باپ کے بارے میں خبر نہیں دینی، لیکن ہوش میں آتے ہی اس بچی نے سب سے پہلے اپنے باپ کا نام لیا اور اسے یاد کیا، بار بار اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہی ہے۔ خضر نے جب یہ خبر سنی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پسٹل کی گولی اپنے آپ
پر چلا دے، مگر اچانک اسے اپنے بھائی کی یاد آئی۔ جس لوگوں نے اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا تھا بار بار وہ فون کر رہے تھے، لیکن یہ پک نہیں کر رہا تھا۔ اچانک خضر ہسپتال سے واپس آیا، ویران جگہ پر کال اٹھائی تو وہ کہنے لگے، لگتا ہے تمہارا بھائی تمہیں عزیز نہیں، ٹھیک ہے فلاں جگہ پر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے جانا۔ خضر نے رو کر کہا کہ ایسا مت کرو، مجھے تم جگہ بتاؤ، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ خضر کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ کم از کم لڑکی کی جان تو بچ گئی، مگر اس نے بے گناہ آدمی کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اس لیے پریشان تھا۔ خیر وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ اغوا کرنے والے لوگوں نے ان سے پیسے لیے، پھر ان کے بھائی کو ان کے حوالے کر دیا۔ خضر اپنے بھائی کو گلے سے لگا کر رو رہا تھا، بار بار اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ تیرے بھائی کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، تیرا بھائی مجرم ہے، تیرے بھائی سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں ابھی پولیس اسٹیشن جا کر اپنی گرفتاری پیش کرتا ہوں، مجھ سے قتل ہوا ہے ایک بے گناہ آدمی کا۔ اس کے بھائی رضوان نے جب یہ سنا تو سہارا دے کر اپنے بھائی کو گھر لے آیا اور کہا کہ وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ رضوان اپنے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی جان، والدین کی وفات کے بعد آپ نے ماں باپ بن کر مجھے پالا، میرا خیال رکھا، اگر آپ نے اپنی گرفتاری دے دی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں اکیلا اس دنیا میں کیا کروں گا، لہٰذا آپ جذباتی فیصلہ مت کیجیے۔ خضر نے اپنے بھائی سے کہا کہ بیٹا میں مجبور ہوں، احساس ندامت میں دن بدن ڈوب رہا ہوں، اب اس احساس کو لے کر زندگی گزارنا میرے لیے کافی مشکل ہے۔ لیکن بھائی تھا جو بار بار اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں اور ایسا مت کریں۔ چھوٹے بھائی کی محبت اس پر پھر سے غالب آ گئی، اور جو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے والا تھا وہ اس فیصلے سے باز آیا۔ شروع میں وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس سے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دن رات شوکت کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ پھر رضوان کی ایک اچھی کمپنی میں جاب ہو گئی، اور رضوان نے یہی سوچا کہ اگر بھائی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کچھ دن وہاں رہیں دبئی میں، تو شاید اس غم سے باہر آ جائیں اور جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا شاید اسے بھول جائیں۔ رضوان کا ایک دوست دبئی میں جاب کرتا تھا، اس نے اپنے دوست کے ذریعے ہی اپنے بھائی خضر کو دبئی بھیجوایا اور اپنے دوست سے کہا کہ ایک اچھے سے ڈاکٹر سے میرے بھائی کا علاج بھی کروائیں۔ رضوان کی ضد پر وہ دبئی چلا گیا۔ رضوان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کے بھائی خضر کی شادی ہو جائے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کی کزن سائمہ تھی جس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر سائمہ کے والدین نے ایک امیر گھرانے کو دیکھتے ہوئے خضر سے منگنی توڑ دی۔ خضر نے سائمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ سائمہ کے والدین نے خضر کا داخلہ اپنے گھر میں بھی بند کیا ہوا تھا اور سائمہ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر ایک شادی کی تقریب میں خضر کو موقع ملا سائمہ سے بات کرنے کا، اور اس نے سائمہ سے پوچھا کہ یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ختم ہوا ہے یا کیا اپنے والدین نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ جس پر سائمہ نے صاف الفاظ میں کہا کہ خضر میری بات دراصل غور سے سنیں، میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اگر میرے والدین نے یہ رشتہ ختم کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ خضر نے جب یہ سنا تو کہا کیا یہی مطلب ہے کہ تم راضی ہو اس رشتے پر ختم ہونے پر؟ جس پر وہ خاموش ہو گئی اور دبے الفاظ میں کہا کہ جس گھر میں میرا رشتہ ہو رہا ہے وہ تمہارے گھر سے بہت بہتر ہے، میرا ہونے والا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، معذرت کے ساتھ تمہارے پاس تو ایسا کچھ نہیں۔ خضر وہاں سے چپ چاپ واپس آیا، پھر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنے بھائی کی پرورش، اس کا بھائی اس سے 10 سال چھوٹا تھا اور بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، مگر پھر بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کالج کے گیٹ کے باہر ہی اسے اغوا کیا گیا۔ وہ رضوان کو اپنی زندگی سمجھتا تھا اور رضوان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ رضوان کی خاطر ہی اس نے پسٹل لیا، کسی پیسوں کا بندوبست کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر اس نے یہ غلطی کی۔ وہ تو جا چکا تھا لیکن ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن چھوٹے بھائی نے اس کی منت کی کہ خدارا آپ ایسا مت کریں۔ لیکن اس کے بعد رضوان جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اسی کمپنی میں فوزیہ کی بھی جاب تھی۔
بریک ٹائم میں فوزیہ سے اس کی بات ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نے فون پر ہی اپنے بڑے بھائی خضر کو اس بات کی اطلاع دی کہ کمپنی میں مجھے ایک لڑکی سے پیار ہے، وہ مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خضر جو دکھوں میں گر چکا تھا یہ خبر سن کر خوش ہوا۔ پہلے تو رضوان نے یہ ضد کی کہ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے میں شادی بالکل نہیں کروں گا، اصول بھی یہی ہے کہ بڑے بھائی کی پہلے شادی ہو۔ مگر جب رضوان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھائی صاحب کسی صورت اب شادی کرنے والے نہیں، تب اس نے اپنے بھائی کو شادی کے لیے مجبور کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ اس نے بھائی سے یہ ضرور کہا کہ آپ دبئی سے واپس آ جائیں اور فوزیہ سے میرے رشتے کے بارے میں آپ ہی بات کریں گے۔ خضر دبئی سے واپس آیا۔ ایئرپورٹ پر اس نے اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد خضر اپنے چھوٹے بھائی رضوان کو لے کر فوزیہ کے گھر آیا۔ فوزیہ کی ماں عائشہ بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹی ایک اچھے اور سلجھے ہوئے خاندان میں جانے والی ہے اور لڑکا کافی خوبصورت ہے، مگر وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ جس لڑکے سے فوزیہ کی شادی ہو رہی ہے اسی کے بڑے بھائی نے اسے بیوہ بنایا تھا، اس سے سہاگ چھین لیا تھا۔ یہ ایک سادہ سی شادی تھی جس میں بڑے ہی قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ شادی کے بعد فوزیہ نے محسوس کیا کہ خضر ہر وقت اداس رہتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ اس نے رضوان سے کہا کہ بھائی جان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بھائی جان بس اپنے کمرے میں رہتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں نہ ہی بات کرتے ہیں۔ رضوان نے اپنی بیوی کو حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ بھائی جان جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اس نے بھائی جان کو دھوکہ دیا، بس پھر اسی کی وجہ سے بھائی کافی غمگین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھائی نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود بھائی جان نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی سلسلے میں میں اپنے بڑے بھائی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رشتے ایسے نہیں ہوتے، یہ تو دلوں کے معاملات ہیں۔ جب تک بھائی دل سے اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے وہ ہرگز کسی عورت کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے۔ رضوان نے فوزیہ سے یہ بات چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر کسی کا بھی قتل چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک دن فوزیہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، ایک پرانے سے صندوق کے پیچھے ایک بیگ نظر آیا۔ اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر بچپن کی اس کی تصویر تھی اور کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں۔ وہ یہ رپورٹس دیکھ کر حیران ہوئی، سوچ رہی تھی کہ میری رپورٹ رضوان کے گھر کیسے ہے؟ پھر اس نے وہ تصویر خاموشی سے چھپا لی اور اس کا تذکرہ رضوان سے نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر اپنی ماں کے پاس آئی اور ماں سے کہا کہ ماں جی مجھے رضوان کے گھر سے یہ تصویر ملی ہے جو کہ میرے بچپن کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ میڈیکل رپورٹ بھی ملی ہے۔ فوزیہ کی ماں نے جب رپورٹ دیکھی تو اس تصویر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ماں کی حالت خراب ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو پانی پلایا، پھر جلدی سے ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں کیا حقیقت ہے؟ ماں نے بتایا کہ بیٹا جب 10 سال کی عمر میں تمہارا آپریشن تھا تو تمہارا باپ اسی بیگ میں پیسے لے کر ہسپتال جا رہا تھا کہ کسی نامعلوم شخص نے تمہارے باپ کو قتل کیا، جبکہ یہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ فوزیہ نے جب یہ سنا تو ششدر ہو گئی، سوچنے لگی کہ میرا شوہر ہی میرے باپ کا قاتل ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ایک صدمے میں چلی گئی۔ رضوان سے شادی کے بعد وہ اس صدمے سے باہر آ چکی تھی، کیونکہ رضوان نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر لیا تھا، لیکن اب پھر سے اس کے زخم تازہ ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں آیا کہ پولیس اسٹیشن جا کر یہ ثبوت پیش کیے اور اپنے شوہر کو میں گرفتار کرواؤں، لیکن یہ ثبوت ناکافی تھے۔ 2 دن بعد رضوان اسے لینے آیا لیکن وہ اس کے ساتھ نہ گئی۔ رضوان حیران تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی، مگر اس خواہش کا اظہار کیا کہ ماں اکیلی ہیں، میں 1 ہفتے مزید اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ فوزیہ کو لینے آیا تو اس بار ماں کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے وہ چپ چاپ رضوان کے ساتھ چلی گئی، مگر رضوان سے نہ بولتی تھی نہ ہی بات کرتی تھی۔ وہ بار بار فوزیہ سے کہتا کہ بتاؤ کیا ہوا، تمہارے رویے میں ایسی تبدیلی آخر کیوں ہے، مجھے بتاؤ، مجھ سے شکایت ہے تو بتاؤ، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ چپ رہی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ رات کو اس نے اپنے شوہر سے اپنا بستر بھی الگ کر لیا تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں سوتی تھی۔ یہ بات رضوان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ فوزیہ پر چیختا تھا، اس سے پوچھتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ ان کے درمیان جب جھگڑا بڑھ گیا
تو خضر ان کی گفتگو سن لیتا تھا۔ خضر کافی حد تک اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس اذیت میں دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ فوزیہ نے اس سے اپنا بستر بھی الگ کر لیا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان میلوں کی دوری ہے۔ یہ دوری فوزیہ کے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن سب سے زیادہ رضوان اس دوری پر بہت پریشان تھا۔ ایک دن فوزیہ اور رضوان کمرے میں بیٹھے تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ یہ فائر خضر کے کمرے میں ہوا تھا۔ رضوان بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو چلا کر اس نے دیکھا کہ خضر نے اپنے آپ پر فائر کیا۔ اس نے اپنی کنپٹی پر فائر کیا اور بیڈ روم پر مردہ حالت میں لیٹا تھا، جبکہ ساتھ ہی ایک خط پڑا تھا۔ خط میں یہی لکھا تھا کہ بیٹا رضوان، تو میرا بیٹا ہے، میرا بھائی نہیں۔ میں نے تجھے ہمیشہ اپنا بیٹا بن کر پالا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش پر میں نے ایسا نہ کیا، مگر میں اندر ہی اندر سے گھٹ رہا تھا۔ زندگی مجھ پر دشوار تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی طرح وہ بیگ فوزیہ نے دیکھ لیا۔ وہ تجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت میں تو میں اس کا قاتل ہوں۔ میں تم دونوں کا مجرم ہوں، اور میں یہ جرم لے کر جی نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں اور فوزیہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ غلطی میں کیا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ فوزیہ بھی روتی ہوئی رضوان کے پیچھے آئی تو رضوان اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، جبکہ فوزیہ نے بھی وہ خط پڑھ لیا۔ فوزیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر بے گناہ ہے، جبکہ اس کے باپ کو مارنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اپنے بڑے بھائی کی جدائی میں رضوان بیمار پڑ گیا، اور اس حالت میں فوزیہ اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ رضوان کو ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کاش وہ اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت دے دیتا کہ بھائی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر لے، کم از کم اس کا بھائی خودکشی تو نہ کرتا۔ محبت بڑا ہی خود غرض جذبہ ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت میں بیوی کے زیورات فروخت کر کے ہسپتال بھاگ رہا تھا، تو ایک بھائی اپنے بھائی کی محبت میں ہی بے گناہ شخص کی جان لے رہا تھا۔